बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। कल क्वेटा में महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल के जो जलसे पर कातलाना हमला हुआ है, उसकी तमाम तर जो सिक्योरिटी फेलियर की जिम्मेदारी है वो रियासत पाकिस्तान पर आयद होती है। इसमें कोई एक्सक्यूज़ काबिल कबूल नहीं। लेकिन वक़ूए से पहले की जो तकारीर हैं, अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग उसको सुन लें तो पाकिस्तान का ये जो मसला है बलूचिस्तान का, ये हल हो सकता है। अख्तर मैंगल इसलिए बच गया कि उसके पास बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि बम प्रूफ गाड़ी थी, और जो शोहदा हैं उसमें 2 MPs भी शामिल हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, इसका नेक अजर अता करे। लेकिन बहुत बड़ा वक़ूआ है। क्वेटा के ये 2 बड़े सियासतदान वो लोग हैं जो आज भी 1973 के आइन और रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। ये इतने बड़े लीडर हैं और इतने महा किस्म के लीडर हैं, इन पे तनकीद करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को गद्दार कहने वाले खुद गद्दार हैं। ये जो 2 आदमी हैं, इस दौर में जब बलूचिस्तान में शोरश इंतहा पे पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने वालों को आप गद्दार कहते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, तो आप लोगों का जो ईमान है वो काबिल जांच है। क्या कहा अख्तर मैंगल ने? अख्तर मैंगल ने कहा कि जो बलोच मिसिंग पर्सन है ये क्यों है, इस मसले को हल करना रियासत पर लाजिम है। ये मसला तमाम तर बुराइयों की जड़ है। अगर एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, यही मिसिंग पर्सन। अगर एहतजाज हो रहा है कराची में, यही मिसिंग पर्सन। अगर एहतजाज हो रहा है क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, यही मिसिंग पर्सन। ये जो मिसिंग पर्सन है, ये दरअसल इस मुल्क और कानून और अदालतों के मुंह पर स्याह जो है ये चपेड़ है। एक होती है आम चपेड़, थप्पड़, लेकिन स्याह होता है जो गंद में हाथ मारकर उसके मुंह पर मारा जाता है। ये है कि आपके होते हुए अगर लोग मिसिंग हैं और किसी ने अपनी इलेहदा अदालतें लगाई हुई हैं, तो फिर या तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए या फिर इस्तीफ़ा दे के घर जाना चाहिए। अख्तर मैंगल ने इसी की तरफ इशारा किया है कि जब आप बग़ैर अदालतों के सज़ाएं देंगे तो नफ़रत तो जन्म लेगी। बिल्कुल इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन जो दीगर पॉइंट उसने उठाया है, अगर अक्लमंद आदमी होता तो उससे सबक हासिल कर सकता है। क्या कि जो मारंग बलोच है, आपने पिछले 4 माह से उसको गिरफ्तार कर रखा है और रिमांड पे रिमांड, एक रिमांड, दूसरा रिमांड, तीसरा रिमांड। ये जो जुल्म है ये दरअसल शुरू हुआ है पंजाब से, पंजाब PTI से। PTI के लोगों को उठाना, एक मुकदमे में पकड़ो, दूसरे में पकड़ो, तीसरे में, ये नहीं वो अदालतें जहां पर लोगों को इंसाफ देना चाहिए, वो अदालतें इंसाफ के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही बल्कि लोगों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वगरना अदालत में बैठा जज ये नहीं पूछ सकता कि 1 माह से मुसलसल आप इसका रिमांड ले रहे हो, दीगर मुकदमे में मैं कैसे दे दूं, क्यों नहीं तफ्तीश आपकी मुकम्मल हो रही। लेकिन क्यों, इंसाफ मर चुका है, लिहाजा वो पूछने की सक्कत ही नहीं रखते। अपना वो तमाम जो इख्तियार है वो अपनी तनख्वाह और मराद के इवज़ पाकिस्तान के जज दे चुके हैं। अख्तर मैंगल का मज़ीद ये कहना कि हमें मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट आप लोगों से नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। कौन मुहब्बे वतन है और कौन गद्दार है, फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसे तो नहीं मुल्क चलता। और फिर महमूद खान अचकज़ई, एक एक लफ्ज़ तारीख में परोने वाला, सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ, उसने आज भी खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। हमने अंग्रेज़ों से इसलिए आज़ादी हासिल नहीं की कि उनकी आंखें जो सब्ज़ थी हमें भाती नहीं थी, उनका जो गोरा रंग है ये हमें काबिल कबूल नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हमने उनसे आज़ादी इसलिए ली थी कि हमें हक़ की हुक्मरानी चाहिए, लेकिन 1947 से लेकर आज तक हमें हक़ की हुक्मरानी नहीं दिया गया। और जो लोग क्वेटा बलूचिस्तान की बागडोर जिन लोगों के हाथ में है, तारीख उठा के देख लें, उनके घर में कभी
یہ جو پاکستان کی تحریک تھی، مرغی بھی شہید نہیں ہوئی، اختر محگل بھی یہی کہتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جن کی قبریں ہیں، جن کے شہداء ہیں، ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں، تو پھر ماتم تو بنتا ہے۔ بلوچستان کے حالات انتہائی گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس پر لب کشائی کی اجازت نہیں، یہ اس پہ اور المیہ ہے۔ حق کی حکمرانی پاکستان میں کسی کو بھی نہیں مل رہا، اور اس نقطے پہ آ کر تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہیں پاکستان میں، اور اس کو ہم خوش قسمتی بھی کہتے ہیں کہ جو رونا کوئٹے والے رو رہے ہیں، وہی رونا پنجابی رو رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کو اور بٹھا دیا گیا مریم کو۔ یہی رونا رو رہے ہیں سندھ والے کہ ووٹ انہوں نے دیے کسی اور کو، اور بیٹھا ہے ان پر پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی اور زرداری خاندان۔ تو حق حکمرانی تو نہیں ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا لیں، سب سے جو بڑا کرائسس پیدا ہوا تھا مسلمانوں کی، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا تھا، یہ اقتدار کا۔ حضرت امام حسن نے وہ جو کرائسس تھا اس میں اپنی قربانی دے کر، حالانکہ حق کی حکمرانی ان کے پاس تھا، حق ان کے ساتھ تھا، عوام کی تائید ان کے پاس تھی، وہی سب کچھ کر سکتے تھے۔ وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں جائز حکمران وہ تھا، جبکہ مخالف سمت میں ناجائز حکمران تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ لیکن حضرت امام حسن نے قربان جاؤں، انہوں نے سلوشن کیا دیا، انہوں نے سرنڈر کیا، اپنے رائٹس کو سرنڈر کیا۔ یہ چیز نہ لیں سرنڈر کو کہ کسی ڈر کی وجہ سے، نہ نہ نہ، اللہ نہ کرے۔ انہوں نے جو اپنے اختیارات تھے امت مسلمہ کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے، اور میرے نبی کی وہ حدیث کہ میرا یہ بیٹا امت میں بہت بڑا کام کرے گا، صلح کروائے گا، وہ ہوئی۔ مطلب اگر آپ کا اختیار کسی کو دیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی یہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کیوں نہیں دیتی اپنا اختیار؟ کیا سنت حضرت امام حسن پہ عمل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اٹھیں، اپنا یہ جو اختیار انہوں نے بنایا ہوئے ہے حق کی حکمرانی، یہ لوگوں کے حوالے کر دیں؟ اب اس چیز کو لے کر اگر کوئی بات کرے تو وہ سیدھا سیدھا پاکستان کا دشمن ہے۔ او بھائی، آج سے 1400 سال پہلے کچھ پرنسپل درس امت کے لیے میرے نبی کے گھرانے نے دے دیے تھے، لیکن کوئی عقل کا اندھا آنکھیں بند کر کے ان کی طرف دیکھے ہی نہ تو پھر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ پاکستان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو بلوچ قوم پرست ہیں ان کی بات کو سنا جائے، ان کے جو جینون ایڈریسز ہیں، جینون جو معاملات ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ کون کون سے؟ مسنگ پرسن، حق کی حکمرانی، تعلیم، ان کا جائز حق گوادر پہ اور دیگر جو اس کے ریئلٹی ہیں وہ ان کو تسلیم کیا جائے۔ جب تک آپ ریئلٹیز کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ ذرا 10 منٹوں کے لیے پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں پر بلوچ طالب علموں سے آپ ملاقات کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، وہاں پر آپ ان کے جذبات سنیں، ان کے جو فیلنگز ہیں وہ سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہیں آپ وہ باتیں کرتے، کیوں نہیں وہ باتیں کرتے جو دنیا ساری کرتی ہے؟ پاکستان میں امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا، امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلوچستان کے بارے میں پاکستانیوں کو سوچنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا، پیار سے۔ یاد رکھیے جو ہندوستان ہے وہ جو گن اٹھا کے وہ بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے، وہ ہماری کمزور پالیسیوں، ظالم جو ہمارا طرز عمل ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ مارنگ بلوچ ہو، دیگر خواتین ہو، مسنگ پرسن ہو، ان کو انصاف کے ساتھ ڈیل کرو، انصاف کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، انصاف کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، جو مرضی کر لیں، لیکن انصاف کرے گا کون؟ یہ ہے پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ۔
انصاف نام کی چیز پاکستان میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں کرپشن کے، انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے، پہلے نمبر پہ پولیس، دوسرے نمبر پہ عدالتیں۔ پاکستانیوں کو انصاف دینے والے جج کرپٹ، پاکستانیوں کی سیکورٹی پہ مامور پولیس کرپٹ۔ جہاں دونوں ادارے ہی کرپٹ ہوں تو پاکستانی آگے کیسے بڑھیں گے؟ ان کے لیے آگے کھائی ہے جس میں انہوں نے گرنا ہے، بلکہ گر چکے ہیں۔ اب اس سے نکلنے کے لیے دعاؤں کی نہیں، اگر دعاؤں سے فتح ہوتی نا تو کبھی بھی جنگ احد میں شکست نہ ہوتی۔ وقت کا پیغمبر بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس کے جو حکم ہے اس کی عدولی کی مسلمانوں نے، اللہ نے جیتی ہوئی بازی کو الٹا دیا، شکست ہو گئی۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ شکست بری نہیں ہوتی، اس سے سبق حاصل کرو۔ جب آپ رولز کو وائلیٹ کرو گے، چاہے جنگ احد ہو یا 2025 کا بلوچستان پاکستان، آپ نے تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ ہم نے ہر اس چیز کو بھلا دیا ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا تھا۔ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے چلائے۔ اس کو چلانے کے لیے کم از کم آپ کو 1973 میں جو ایک چیز ایگریڈ ہو گئی تھی اس کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ اپنی پالیسیوں پہ سوچنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، انہیں اپنے اختیارات لوگوں کو دینے پڑیں گے، اور انہیں جو اپنا معاملہ ہے سیکورٹی کا صرف اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انشاءاللہ العظیم ایسا کرنے سے حالات بہتر ہوں گے، لیکن کیا کریں؟ یہاں پر اگر کوئی بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ لوگ انڈین ایجنٹ ہیں، یہ لوگ دوسرے ملکوں سے ایڈ لے رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں۔ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک پاکستان ہے اور وہ روئی جا رہا ہے، اور ایک وہ ہیں جو اقتدار کے مزے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے یہ حالات اب کس سمت میں جائیں گے اس کے بارے میں کوئی زیادہ ڈیپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلوچستان کے بارے میں، خاص کر گوادر کے معاملے، اب آپ گوادر دیکھیں، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ علاقہ ترقی کر جائے گا، تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے، کیا ان کو اس ترقی کا حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے سستے داموں زمینیں خرید لی، جیسے علیم خان نے خرید لی تھی۔ یہ لاہور میں یا یہ جو دیگر سوسائٹیز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں سے اونے پونے زمین خرید لی، پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور پھر اربوں روپے کما کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اگر روئیں وہاں پہ تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں۔ گوادر پہ سب سے پہلا حق وہاں کے بلوچوں کا ہے، بعد میں سارے پاکستان کا ہے۔ اس وقت ہے گوادر پہ دیگر پاکستانیوں کا حق جب بلوچی خود کہیں کہ آپ آئیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ آپ رہیں، یہاں پہ کریں۔ لیکن پہلے آپ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کے جو ایکڑز ہیں ان لوگوں سے آپ نے لے لیے۔ جب وہ احتجاج، ان کے پاس کھانے کا وہ کچھ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور چلے ہیں آپ وہاں پہ پی سی ہوٹل بنانے، وہاں پہ آپ ایئرپورٹ بنانے، دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانے۔ او بھائی انصاف تو کرو نا، ان لوگوں کو تو دو حق جن کے گھر ہیں وہ تو پہلے اوپر جائیں، وہ آسمان پہ پہنچیں گے تو پھر ہم بھی خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا جیسے کراچی میں ہے۔ پھر پورا پاکستان نہیں اکٹھا ہو گیا کراچی میں تو اسی طرح گوادر میں ہو جائے گا۔ لیکن وہ کہیں بلوچی کہ انصاف کیا اسلام آباد نے ان کے ساتھ، انہوں نے ہمیں ایسا نوازا ہے کہ اب ہمارے پاس جو پیسے رکھنے کی جگہ ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے بچوں کے روشن مستقبل ہے، ان کے بچے وہیں کشتیاں چلائیں، وہیں دریا میں جو جالیں پھینکیں، اور ہم ان کی جو سرزمین ہے اس پہ جا کر ہم اربوں روپے کمائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہے پاکستان کی وہ بدقسمتی۔ اگر اسی طرح چلانا ہے تو پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔